औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ। नाजरीन, आपने हमारे पहले प्रोग्राम में पाकिस्तानी निज़ात अमेरिकन स्कॉलर डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब की गुफ्तगू सुनी और उसी गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब खान। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सैर असल गुफ्तगू की और हम चाहेंगे कि एजाज की बात है। मज़ीद हम आपकी बातें, आपकी यादें, आपकी खिदमत, अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के लिए आपकी जो मोहब्बतें हैं वो लोगों में तकसीम करें। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं मुझे कि क्या ईरान की जो एक ताकतवर कदीमी एक तारीख है, एक उसका पस मंज़र है ईरान का बहुत पावरफुल, उसमें आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत है, क्या जब ये अगर ये दोनों ममालिक अमेरिका, इसराइल, ईरान किसी समझौते पे पहुंचते हैं तो आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत है उसको कैसे फरामोश किया जाएगा ईरान में? अच्छा, इससे पहले मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा आपको, आपकी खिदमत में, कि जो आपने कहा ये इंतहाई अहम सवाल है। तो एक लास्टिंग पीस के लिए, हमेशा के अमन के लिए, कौमों को एक दूसरे को समझने के लिए, कि हम नुकसानात को भी समझें कि कहाँ हमारी वजह से नुकसान हो गया या दूसरे की वजह से हो गया नुकसान। ये आप देखिए, ये मैं कहता हूँ कि एक लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, एक लाइन ऑफ एक्शन है ईरान के अंदर। इनकलाब ईरान के बाद उन्होंने विलायत फ़क़ीह का एक तस्वुर जो पैदा किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे उन्होंने अपने तौर पे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, मुमकिन है मेरे 100 तरह के इख्तलाफात हों, बहैसियत एक जानने वाले के दस्तूर जो बनते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उनके पास एक बहुत मौसर, बहुत मोतबर हवाला है कि वो अपने लीडरशिप को कैसे सस्टेन करते हैं। तो अक्सर मुल्कों का ये होता है कि एक लीडर ख़त्म, कौम का मामला ख़त्म। वहाँ आपने देखा है कि तमाम तर चीज़ों के बावजूद, यानी अगर आप आयतुल्लाह खामिनाई, चूँकि ज़ाहिर है कि आगा ख़ुमैनी के बाद उनको मौका मिला एक विलायत फ़क़ीह या उनका जो एक तस्वुर है सुप्रीम लीडरशिप का, तो उस हवाले से जो है, लेकिन उसके बाद उनका साहबजादा इसलिए नहीं बना कि उनका साहबजादा है, ये दरअसल कौम की ख्वाहिश थी कि एक इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और वो दूसरा ये है कि उनका, मुझे ज़ाती तौर पे जो मुताला है मेरा, उसके अंदर कहीं रोल भी उनका मौजूद है उन तमाम तर चीज़ों के बाद। तो उनकी हैसियत भी बहुत नुमायाँ थी, तो उसके बाद उनको एक मौका मिला। तो इसमें अब वो सवाल जो आपने बहुत हसास नौयत का कि एक इतना बड़ा नुकसान हो जाना, लेकिन आपने देखा कि ईरानी कौम ने कहीं अफसोस का, तासुफ का, रोते हुए वक्ती तौर पे नज़र आए हैं। ख़वातीन में उन्होंने देखा, बच्चे भी उनके, लेकिन असल बात यह है कि वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि लीडरशिप जो सस्टेन करती है, लीडरशिप को हमने पैदा होते रहने दिया। और उधर हमारे यहाँ अमेरिका ने, ज़ाहिर के ये एक जंग के, वो कहते हैं खसो खाशात जो है वो बह जाते हैं, और नुकसान जो है उसका अंदाज़ा लगाना उस वक्त मुमकिन नहीं होता कि क्या क्या है, लेकिन ईरानी कौम का बहुत बड़ा नुकसान है और ज़ाहिर है कि जंग में हुआ है। तो इसमें क्या वो रिवेंजफुल रहेंगे? आपने बहैसियत सहाफ़ी के कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कौमों को भूल जाना चाहिए, नागासाकी, हिरोशिमा, अमेरिका ने वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यानी एक अरसा तक उनकी आपस में दे वर नॉट फेवरेट ऑफ ईच अदर। उसके बाद उन्होंने अपने तौर पे एक दोस्ती का वादा किया, और दोस्ती क्या की कि वाशिंगटन जैसे शहर को, जो चेरी ब्लॉसम का होता है ना, तमाम तक जो दरख्त आए हुए, ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे कि उन्होंने वो दरख्त वहां पे उगा के हम मौसमों को कैसे बेहतर बना सकते, जिन पे एटम गिरा था। लेकिन ये कौमों के अंदर रिकन्सिलिएशन हो जाती, ये अमेरिका का रिग्रेट, हमेशा अमेरिकी अवाम का रिग्रेट है। इसी तरह ये जो कि क्या वो इंतकामी मिजाज रहेगा उनका ईरानी कौम का,
کیا وہ اسی طرح ایرانی قوم ایسے نہیں. ایرانی قوم میرے خیال کے مطابق دیکھیے آپ نے ان کے فوری حالت جنگ یعنی رجائی کی حکومت کیسے ختم ہوئی کہ پوری بلڈنگ کولیپس ہو گئی, وزیر اعظم قتل ہو گیا, ساری پارلیمنٹ ختم ہو گئی, اس کے باوجود انہوں نے لیڈرشپ جو ہے انہوں نے کسی پہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ یہ انقلاب میں اور حکومتوں میں مینجمنٹ میں یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں, وہ انہوں نے یہ کہا. تو میرے خیال کے مطابق ایرانی قوم جو ہیں دے آر ناٹ ریونجفل, they would like to seek a passage where they could have a deal for a peace. اور ایرانیوں کا ایک لمبا سلسلہ امریکیوں کے بڑے فیوریٹ رہے ہیں. وہ اب بھی دیکھیں نا, ایک شخص کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے انہوں نے, وہ شاہ کا, اور اس کی میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں, چونکہ میں بنیادی طور پہ سروس کو دیکھتا ہوں, حقائق کی چھان پھٹک جیسے آپ نے لوگوں کو تیار کیا رپورٹ, یہ دیکھنا آپ نے, میں بھی اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں. آپ یہ سمجھے کہ میں بھی آپ کے ایک رپورٹ ہوں. تو اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ میں جو دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی اس کی اہمیت نہیں, لیکن انہوں نے سنبھال رکھا اس کو. مطلب یہ کہ صرف اور صرف یہ کہ یہ ہمارا کسی زمانے میں اس کا تو اس جنگ میں جی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو عورتیں اور بچے مارے گئے, تاریخ میں اس کو کیسے یاد رکھا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ بہت بڑا ایک المیہ تھا جب اسکول پہ, وہ تو یہ سمجھیں گے کہ جب وہ اسرائیل نے, امریکہ نے, جو بھی آپ کہہ لیجیے, اسرائیل بنیادی طور پہ اس وار کا آتھر, کہانی کار وہ ہے, بالکل درست, کردار امریکہ, بالکل درست. ٹھیک ہے. تو اس بات کو اگر دیکھیں تو انہوں نے جو غزہ میں کیا تھا اسرائیل نے, امریکی عوام اس پہ بحثیت امریکی سٹیزن میں بات کروں کہ اگر آپ بہت احتیاط سے بھی بات کریں, مور دین 70% پیپل وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہوا غزہ میں, اور اسرائیل اس پہ وہ اپنی حکومت کو بھی کہتے رہے کہ اپنا رویہ بہتر بنائے, اپنی پالیسیز کو, اپنی دوستی کو ری ڈیفائن کرے اور اس کو صحیح معنوں میں ٹرانسلیٹ کرے. یہ امریکی عوام کی خواہش ہے. اور اس میں جتنا نقصان ہو گیا, سب سے پہلے اسکول پہ اٹیک ہوا, یعنی بمباری سے 150 کے قریب بچی جو ہے, وہ تو ایک واقعہ ہے نا, ایک کل تعداد تو اس کے بعد پھر مسلسل. اچھا ایک بات جو ہے جو آپ کے پس منظر میں وہ ہے, میں وہ ایک سروے دیکھ رہا تھا, اس سروے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس پہ, دنیا کا سب سے بڑا جو ہے, اس میں کہ مور دین 60% جرنلسٹ لیبنان میں مارے گئے. کس نے مارے؟ امریکہ کو اس جانب آنا چاہیے جو ریکنسلیشن کے ضروری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعلقات رکھے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے ساتھ, کسی ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلق, اور ہر ایک کی, میں یہاں میرا ایک نقطہ نظر بھی ہے, ہر ملک کو زندہ رہنے کا حق ہے, ہر زمین بچنی چاہیے, ہر انسان کا تحفظ ہونا چاہیے. ڈائیلاگ کو پیس ایمبیسیڈرز کہہ لیجیے, پیس بلڈرز کہہ لیجیے, پیس انیشیٹ کرنے والے کہہ لیجیے, ان کی پہلی فلسفی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے وائلنس کسی طرح کا. تو یہ اس جنگ میں جو آپ نے ذکر فرمایا بھی, یہ آپ کی نظر بڑی گہری ہے کہ اس کو آپ اس حوالے سے, انسانی حوالے سے دیکھ رہے ہیں, آپ معاشرتی حوالے سے دیکھ رہے ہیں. آپ سیاست کو ہینڈل کرتے تھے لیکن آپ سیاست سے نہیں بلکہ اس کو ایک ہیومینیٹیرین نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ اس چیز کو کیسے, اور اسی آپ نے کہا کہ سب کو زندہ رہنے کا حق ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, سب کو زندہ رہنے کا حق ہے. کبھی کبھی میرے دماغ میں, میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل, کیا کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے درمیان بھی کوئی دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ استوار ہو سکے؟ اگر نہیں ہو سکتے تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا پاکستان اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں؟ ایک میں آپ کو ایک کوٹ دینا چاہوں گا, اور یہ ترکیہ کے وزیر خارجہ تھے,
پچھلے دنوں میں اس سے بڑا انسپائر بھی ہوا، اور کہیں مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہوا کہ پیس پروسیس میں آپ تمام چیزوں کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، ترکیہ کے وزیر خارجہ، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کین ناٹ لیو وداؤٹ این اینیمی۔ میں نے اب یقین جانیے کہ اس ڈائلاگ کو سمجھتے ہوئے، اس پیس پروسیس کو سمجھتے ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے وزیر خارجہ یہ فلسفی پاکستان میں بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہاں، کہ کوئی اسرائیل زندہ نہیں رہ سکتا بغیر دشمن کے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بغیر دوست کے زندہ نہیں رہ سکتے، اکثر تو یہ ہوتا ہے نا کہ لیونگ فار دی سیک آف ادرس، دوسروں کے لیے زندہ رہنا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل کین ناٹ لیو وداؤٹ این اینیمی۔ کیا اسرائیل کا میں اب enemy صرف آپ کے پاکستان؟ سوال کی جانب آتا ہوں۔ بحیثیت انسان کے آپ کا ایک رویہ مختلف ہوتا ہے، عام انسان۔ جب آپ اپنی قومی حمیت کو دیکھتے ہیں، قوم کے فرد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، آپ کا رویہ ایک قومی رویے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب آپ کسی فلسفی کو، کسی نظریے کو مانتے ہیں تو آپ کا نقطہ نظر اس نظریے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اسرائیل کو پروف کرنا ہوگا کہ وہ انسانوں کا ہمدرد ہے۔ اگر وہ اس کو پروف کر لے غزہ میں، فلسطین میں، اور ٹو اسٹیٹس تھیوری جو ہے اس پہ تو میں اکثر بات بھی کرتا ہوں کہ دو ریاستوں کو ایک ساتھ، جیسے کہ ہمارے پڑوس میں تو بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم بھی تو انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ٹرائبلٹی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دشمن ضرور ہیں، ساری چیزیں ہیں، میں نہیں، میں تو کسی کا دشمن نہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ ایک ایسا تصور دنیا کے لیے مددگار ہو سکتا ہے، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے، اپنی نظریاتی وابستگیوں کو دوسری طرف رکھ کے، اپنے مذہبی پس منظر کو سر سے پیچھے رکھ کے، ایک فرد کی حیثیت سے اگر سوچا جائے، صرف ایز اے بینگ کہ میں ہوں تو دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا، اسی طرح میں ریاست ہوں، دوسری ریاست کیوں نہیں؟ ڈاکٹر ذوالفقار قاسمی صاحب، یہ رویہ جو آپ نے اسرائیل کا بتایا ہے، تو یہ رویہ تو امریکہ پر بھی لاگو نہیں ہوتا کہ امریکہ کا جو جھکاؤ ہے وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے اسرائیل نوازی۔ اس کی الائنس کیا- ہوتے ہیں، الائنس ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ نہیں ہوتا، ہم۔ یہ بھی ہوتا ہے جب مفادات ایک جیسے ہوں نا، مفادات میں کیا ہے؟ معاشی مفاد، اقتصادی مفاد۔ اس ریاست کے جو بڑی چھوٹی سی ریاست، اس کا انفلوئنس اتنا بڑا ہے، وہ ایک بڑا کیریکٹر ہے، بڑی ریاست نہیں ہے، بڑا کیریکٹر ہے دنیا کی اس سیاست کے اندر، دنیا کی اس معیشت کے بیکاز آف یو ایس اے۔ ہاں، یو ایس اے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یو ایس اے میں جو کچھ بھی ہے، آپ ان کی دونوں، مطلب یہ کہ ہمارے ہاں جو کانگریس ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہو گیا، سینٹ ہو گئی، اگر اس کو ایک خاموشی سے اگر اس کا جائزہ لے لیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حمایتی کس کے ساتھ ہیں۔ وہ فلسطین کی بات بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جب اسرائیل کا ہوگا تو پھر حمایت جو ہے وہاں پہ، یہ میں آپ سے عرض کروں، وہ ہیومینیٹیرین معاملات پہ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں گے، غزہ کی صورتحال پہ بل بھی لے آئیں گے، ساری چیزیں کریں گے، لیکن جہاں تک ان کے ساتھ ایک کولیبریشن کا ایک تعلق ہے، ہر صدر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات کو نہ بگاڑے۔ اس کے عوامل مختلف ہیں، اس پہ کوئی ایک ہم سیشن کر سکتے ہیں، وہ ایکسکلوسیو اسی پہ ہوگا کہ عوامل کیا، وہ تاریخ بھی ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گا وہ ساری چیزیں۔ یقیناً اسرائیل اور امریکہ ایک پیج پہ ہیں، ان کا کبھی اختلاف نہیں ہوتا، اقتصادی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، جغرافیائی جو ہمارے خلیج کے ہیں ممالک یا عرب ممالک جو ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کو آپ مختلف حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مفادات کتنے گہرے ہوں گے، ان کے معاشی مفادات کتنے گہرے ہوں گے، ان کے عسکری مفادات کیا ہوں گے، ان کی منڈیاں کیسے چلتی ہوں گی، ان کی فری مارکیٹ اکانومی کا تصور کیا ہے، ان کی اسلحہ ساز فیکٹری کیسے چلتی ہوں گی۔ جب یہ چیزیں ہم اس پہ تھوڑا سا
تو پھر ہمیں اسرائیل اور امریکہ کے ان تعلقات کو بہتر سمجھ کے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلقات ان کے اپنے ہیں، ہم اس میں کون ہوتے ہیں بات کرنے والے، لیکن بات آپ نے پوچھی تو اصل معاملہ یہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اپنے لیے یہ مسائل ہیں نا امریکہ سے، دیکھیے وہاں پہ ریلیز جتنی ہے اور اتنے بڑے لوگ، امریکہ کی معیشت کا بھی کہ عام آدمی کی آپ دیکھیے، تو اس میں حمایت کو کہیں ایک متوازن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ ٹو اسٹیٹ تھیوری ہے، دونوں ریاستوں کا ایک ساتھ۔ اس پہ ایران کا موقف بڑا گہرا ہے، اس پہ ایران کمپرومائز نہیں کرتا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستانی نژاد امریکن اسکالر ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب تھے، ان سے باتیں ہوتی رہیں گی، مزید ملاقاتیں بھی ہوگی۔ آج تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے درخواست کرتے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔